नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़े इज़ाम, साहबज़ादगान, बिलखुसूस इस मादरे इल्मी से पढ़कर फारिग तहसील होने वाले बिनहाजियात, मिनहाजियंस और हमारी बिनहाजियात बहनें और उलमा कौंसिल से तशरीफ लाए हुए जुमला उलमाए किराम और इस हाल में मौजूद जुमला ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आप तमाम अहबाब को इस मेहमान खानाए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको तशरीफ लाने पर दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं आप उसी पर फोकस करेंगे और स्टेज से जो कुछ आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा उसको अच्छे तरीके से समझकर अपने दिल में उतार कर और वापस जाकर फिर उसके मुताबिक अमल करके हम आपका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। मेरी ये सादत है, खुशनसीबी है कि मुझे उन लोगों से आज मुखातिब होने का शर्फ मिल रहा है जो मेरे हम मकतब भाई हैं और हम मकतब बहनें और बहुत सारे दीगर उलमाए किराम जो दीगर मकातिब से पढ़कर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मगर उनका एक बड़ा नाम है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। उनसे चंद गुजारिशात पेश करने का मुझे शर्फ मिल रहा है। मैं बगैर किसी तमहीद में गए हुए चंद बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, यूं समझें ये एक दर्द है, एक पैगाम है जो आज आपसे शेयर करना है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की इस सेशन के बाद, इस ट्रेनिंग वर्कशॉप के बाद हम बहुत कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि अभी एंड पर साहबजादा डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन साहब का ईमान अफरोज खिताब होगा और फिर सबसे बढ़कर मेरे और आपके मुर्शिद, हमारे शेख, हमारे मुरब्बी हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली, उनकी ईमान अफरोज गुफ्तगू होगी जो हम सब के लिए इंशाअल्लाह मोटिवेशन का बायस बनेगी। जैसा कि आपने समाअत किया कि आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हम, हमारा दीन और हमारी जिम्मेदारियां। वैसे तो ये तीनों उन्वानात बता रहे हैं कि इस पर अलग से 3 खिताबात होने चाहिए, मगर दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। बड़े मुख्तसर से वक्त के अंदर हमें इसे अपनी गुफ्तगू में समेटना होगा। जहां तक हम का ताल्लुक है तो याद रखें कि हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की करोड़हा, अरबहा, खरबहा मखलूकात हैं और ऐसी ऐसी मखलूकात भी हैं कि जिनको हम उठते, बैठते, चलते फिरते अपने पांव के नीचे रौंदते फिरते, मगर कभी चश्मे तसव्वुर में लाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान फरमाया, कितना बड़ा करम फरमाया कि इन तमाम तर मखलूकात में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस तबके में रखा जिसको उसने सबसे अशरफ बनाया है। हम सिर्फ इसी एक एहसान का अगर शुक्र अदा करना चाहें तो शायद मरते दम तक किसी एक एहसान का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहसन तकवीम बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हम वो हैं जिनके सर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकरीम और बंदगी का ताज सजाया और फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम। हम वो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसजूद मलाइक ठहरा और हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया।
اور ہم وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مقصود کائنات بنایا۔ اس ساری کی ساری کائنات کا مقصود اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انسان بھی بہت ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک معلوم نہیں کتنے اربہ اور کھربہ انسان آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، مگر ہم وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اسلام اور ایمان کی دولت عطا کر کے پھر انسانوں میں سے بھی منفرد بنا دیا۔ اور ایمان وہ نعمت ہے کہ ایک مومن اپنا سب کچھ دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر کبھی اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس ایمان کی دولت سے نواز کر ہمیں مردوں کی صف سے نکال کر زندوں کی صف پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اہل ایمان بھی بہت گزرے، مگر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہمیں اہل ایمان میں سے بھی اس نبی کا امتی بننے کا شرف عطا کیا کہ جس نبی کا امتی بننے کی دعائیں خود انبیاء بھی کرتے رہے۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اور ان ساری نعمتوں کے بعد اگر آگے غور کیا جائے تو حاضرین مکرم پھر اس صدی کے اندر ان اہل ایمان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بھی اس وقت ہمیں اس تحریک اور اس قیادت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جن کا جینا اور مرنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے، غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے، مستفوی معاشرے کے قیام کے لیے۔ اور یہ ایک ایسا مقصد ہے، یہ ایک ایسی کاز ہے کہ جو شخص اس دین کی سربلندی کی جد و جہد میں لگ جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ میں نے بتایا کہ اس وقت ہماری قیمتی ترین متاع اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ سورہ حجرات، قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 کو اپنے ذہنوں میں لائیں، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کو دوبارہ یاد دلانی ہے۔ یقیناً آپ علماء ہیں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، میں تو صرف ایک تذکیر کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ وہ ایمان جس پر کوئی مومن کمپرومائز نہیں کر سکتا، جو اس کی قیمتی ترین متاع ہے، جس کی خاطر وہ سب کچھ دینا گوارا کر سکتا ہے۔ آئیے آج اس ایمان کی ڈیفینیشن آپ کو قرآن کے ایک ایسے مقام سے سنا رہا ہوں کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی اور جگہ پر ایمان کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ آیت کا آغاز بھی کلمہ حسر سے ہے اور آیت کا اینڈ بھی کلمہ حسر پر ہو رہا ہے۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی، فرمایا انما المؤمنون، جس کا معنی ہے کہ مومن فقط وہ ہے۔ کون؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ساتھ آگے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد درمیان میں ایک بات اور بھی کی، فرمایا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وہ ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پھر اس ایمان میں شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونے دی۔ اور آگے ایک تیسری شک جو بڑی اہم بیان کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اپنے مال اور اپنی جان سے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اور اتنی بات کر کے جن کلمات پر اس آیت کا اینڈ کیا وہ پھر قابل غور ہیں۔ آگے حسر کے انداز میں باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔
वैसे मेरी एक गुजारिश है अलवी साहब, अगर इसको यकीनी बनाएं कि अब स्टेज की तरफ थोड़ी सी मूवमेंट कम होनी चाहिए। आबिद साहब जरा थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। अगर ये दरवाजा भी बंद कर दिया जाए, जिसने आना है अब पीछे से आए, क्योंकि पूरा हाल गुजर के जाना तो उसने पीछे ही है बिलाखिर। जब एक शख्स भी इधर मूव करता है ना तो पूरे मजमे की तवज्जो बढ़ जाती है। और अल्लामा जवाद हामिद साहब बिलखसूस आज पहली बार काबू आए हैं कि इनको सुनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं इनकी तवज्जो का बिलखसूस तालिब हूं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए इस मकाम पर बारी ताला ने हसर के अंदाज में बात शुरू की कि मोमिन फकत वो है जिनमें 3 खूबियां पाई जाएं। वो अल्लाह पर ईमान लाएं, उसके रसूल पर ईमान लाएं, और ऐसा ईमान लाएं कि जिस ईमान में फिर शक की दरार पैदा ना हो। और साथ आगे फरमाया व जाहदू बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फिर वो अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद करे। फरमाया जब तक ये 3 चीजें पूरी नहीं होती तो अगले कलेमात फिर बता रहे हैं उलाइका हुमुस सादिकून, जो इन तकाजों को पूरा करेंगे हकीकत में कहने के हकदार हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही लोग, यही अपने दावा ईमान में। सवाल ज़हन में उभरता है कि पहली 2 बातें तो रूटीन में हम सुनते रहते हैं, अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान, ये एक अलग सब्जेक्ट है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। मगर मैं तीसरी बात पर फोकस करना चाह रहा हूं कि जिसके बगैर किसी का ईमान मुकम्मल नहीं होता, वो मोमिन कहलाने का हकदार ही नहीं बनता। वो तीसरी शक बारी ताला ने रखी है कि अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद करे। तो ये जिहाद क्या है? वो ईमान जो हमारी कीमती तरीन मता है, जिसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। वो तीसरी चीज काबिल गौर और काबिल तवज्जो है कि वो है अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करना। जिहाद का लफ्ज सुनते ही फौरन ज़हन इस तरफ जाता है कि शायद इससे मुराद ये है कि मैदान जंग में चले जाएं, तलवार पकड़ लें, गन पकड़ लें और काफिरों से लड़ाई करें। यकीनन जिहाद के वसी तर मफहूम में कहीं ना कहीं ये बात एग्जिस्ट करेगी, मगर जिहाद का माना सिर्फ ये नहीं हो सकता। जिहाद का लफ्ज जुहद से निकला है, इसका माना है तगोदो करना, कोशिश करना, एफर्ट करना, जिद्दोजहद करना। मगर सवाल है कि वो जिद्दोजहद, वो तगोदो, वो एफर्ट, वो मेहनत फॉर व्हाट, किसके लिए जिद्दोजहद की जाए? इस गुफ्तगू को यहां रोककर अब मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से को साथ मिलाना चाह रहा हूं ताकि इस बात के साथ लिंक हो जाए। वो दूसरी आम तरीन मेरी गुफ्तगू का हिस्सा था हमारा दीन। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निजाम अता किया है, जो डिसिप्लिन अता किया है, जो दस्तूर अता किया है, उसको कहते हैं दीन। और उस दीन का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम रखा और फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक दीन फकत इस्लाम ही है। कहीं फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने जिस दीन को तुम्हारे लिए पसंद किया है, मुंतखब किया है, वो दीन कोई और दीन नहीं बल्कि वो दीन दीन इस्लाम है। और कहीं फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युकबल मिन, फरमाया जो इस इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आएगा तो उसके दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। वो दीन, जिस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं, जिस दीन को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है, वो दीन क्या है? ये दीन वो डिसिप्लिन है, वो दस्तूर है, वो निजाम हयात है जो अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के लिए हमें अता किया है। और आप ये जुमला कभी ना कभी जिंदगी में बोलते भी हैं, सुनते भी हैं कि इस्लाम क्या है? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात है। अल्लाह ने हम इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो निजाम अता किया है उसे दीन इस्लाम कहते हैं। और ये वो दीन इस्लाम है कि जिस दीन को दुनिया के सब निजामों पर गालिब करना, ये मंशाए खुदा भी है और मकसदे बेसते मुस्तफा भी है। कुरान पाक में 3 मकामात पर ये कलिमात आए हैं।
बारी ताला ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। फरमाया अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा, दो नेमतों के साथ भेजा। क्यों भेजा? अब उस क्यों का जवाब दिया, फरमाया लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि मेरा ये रसूल मेरी तरफ से मिलने वाली इस हिदायत की रोशनी में इस दीन हक को दुनिया के सब निजामों पर गालिब कर दे। आप गौर करें, बारी ताला ने बात कहां से शुरू की, फरमाया अल्लाह वो है जिसने रसूल को इस मकसद के लिए भेजा है कि उसका रसूल इस दीन हक को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करे। जिससे दो बातें बड़ी निखर के समझ में आ जाती हैं कि इस दीन हक का गलबा, बातिल निजामों पर इसका इजहार, इसको गालिब करना, ये मंशाए खुदा है। अल्लाह चाहता है कि ये दीन दुनिया के सब निजामों पर गालिब आए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर ये जिम्मेदारी उस हस्ती को सौंपी है जिस हस्ती से बढ़कर कायनात में उसका महबूब ही कोई नहीं। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बहुत सारे मकासद होंगे जो हकीकत में खुदा और उसका रसूल ही सही जानता हो, मगर कोई समझदार आदमी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उन मकासद में से बुनियादी और अहम तरीन मकसद जो आपकी बेइज्जत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान किया है, वो इस दीन हक का दुनिया के सब निजामों पर गलबा है, इस दीन को गालिब किया जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये गलबाए दीन हक ये मंशाए खुदा भी है और मकसद बेइज्जत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने एक दावत का सिलसिला शुरू किया और लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि लोगों, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल बनकर आया हूं, आओ मेरी दावत को कबूल कर लो, कलमा पढ़ो और दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब जरा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाएं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दावत के सिलसिले का आगाज किया तो आपकी दावत से एक तहरीक शुरू हुई, और अगर उस तहरीक को हम कोई नाम देना चाहें कि उस तहरीक का नाम क्या हो सकता है, तो कुरान की इस आयत की रोशनी में उस तहरीक का एक ही नाम समझ में आता है कि अल्लाह ने चूंकि आपको भेजा इसलिए था कि इस दीन हक को दुनिया के सब निजामों पर गालिब किया जाए, तो आपकी दावत से जो तहरीक शुरू हुई वो गलबाए दीन हक की तहरीक। और वो खुशनसीब जो आपकी दावत को कबूल करके आपकी दावत पर लब्बैक कह के कलिमा पढ़ रहे थे, इस तहरीक को ज्वाइन कर रहे थे, अगर उनको कोई टाइटल देना चाहें कि वो सहाबाए किराम कौन लोग थे, तो ये सहाबाए किराम वो थे जो इस गलबाए दीन हक के लिए उठने वाली तहरीक के कारकुन बन रहे थे। मैं अपनी उस पिछली गुफ्तगू के साथ अब आपको मुंसलिक करना चाह रहा हूं। हम बात कर रहे थे ईमान क्या है, और वो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक अपने माल और अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद ना किया जाए, तगोदो ना की जाए, एफर्ट ना की जाए, जिद्दोजहद ना की जाए। इसके साथ रिलेट करना चाहता हूं इस बात। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि वो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो कलिमा पढ़ रहे थे, हमने तो उसको एक इस्तिलाही कलिमा बना लिया, मगर कभी उसकी रूह में उतरकर हमने सोचने की कोशिश नहीं की कि वो कलिमा पढ़ के दर हकीकत कहना क्या चाह रहे। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब कलमा शहादत पढ़ रहे थे और आका की दावत पर लब्बैक कह रहे थे, तो कलिमा पढ़कर गोया वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इस वफादारी का ऐलान कर रहे थे कि मौला, जिस दीन को गालिब करने के लिए तूने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, हम कलिमा पढ़ के ऐलान कर रहे हैं कि इस दीन के गलबा के लिए अगर तन मन धन भी कुर्बान करना पड़ा तो वो कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं किया जाएगा। ये है कलमे का माना, ईमान की हकीकत जिसको हम भूल चुके हैं। शायद इसीलिए हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल ने कहा था
کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانی کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور بندہ سمجھے کہ مسلمانی کا حق ادا ہو گیا، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ لیے یا زندگی میں 1 آدھ بار حج اور عمرہ کر لیا اور بندہ سمجھے کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا۔ نہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھ۔ وہ پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، اسی پہ زور ہے۔ اگر وہ دین اسلامی سرفراز نہ ہوا، وہ دینی باطل نظاموں پر غالب نہ آیا، تو اللہ نے ہمارے کلمہ پڑھنے کو کیا کرنا۔ اور یہ مفہوم جو عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اقبال کی شاعری نہیں ہے، اس حقیقت کو باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اس دین کی سربلندی اور دین کے غلبہ کے لیے اگر تن من دن سب کچھ بھی قربان کرنا پڑا تو وہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ آپ کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، قرآن پاک کی 9ویں سورت اور اس کا آیت نمبر 111 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى، بے شک اللہ خرید لیتا ہے۔ کن سے خریدتا ہے؟ من المؤمنین، وہ مومنوں سے خریدتا ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر مومن کا اللہ سے ایک سودا ہوتا ہے، وہ کچھ بیچ دیتا ہے، اللہ مومن سے کچھ خرید لیتا ہے۔ اللہ کیا خریدتا ہے؟ انفسہم واموالہم، اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے اور ان کے مال بھی خرید لیتا ہے۔ ہر کسی سے نہیں، مومنوں سے خریدتا ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا، بندے کا مولا سے سودا ہو جاتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری اور مال بھی تیرا۔ تو بھئی سودا تو 2 طرفہ ہوتا ہے نا، کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے۔ تو مولا اگر جان بھی تجھے دے دی، مال بھی تجھے دے دیا، تو ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بندے اب جان بھی میری، مال بھی میرا، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی۔ تو جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی اس بندے کا مولا کے ساتھ سودا ہوتا ہے کہ مولا اب جان بھی تیری اور مال بھی تیری۔ تو حاضرین مکرم، سوچنے کی بات ہے کہ اگر مولا مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیتا ہے تو اللہ نے وہ جانیں اور مال خرید کے کرنے کیا ہے؟ اس نے کوئی شو روم تو نہیں بنا رکھا کہ جہاں ہماری جانوں اور مالوں کو سجا سجا کے رکھنا ہے کہ یہ غلام مرتضی علوی صاحب کی جان ہے، اس کو سجا کے رکھا ہے، یہ سب زیادہ ظہیر صاحب کا مال ہے، اس کو سجا کے رکھا ہے۔ تو اللہ نے جانوں اور مالوں کو کیا کرنا؟ حاضرین مکرم، اللہ کو ہماری جانوں اور مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے ہماری جانیں اور مال خریدتا ہے کہ در حقیقت وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بندے کلمہ پڑھ کے اب تیرا سودا ہو گیا کہ جو میرا منشا ہے کہ یہ دین حق جو میں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دین حق غالب آئے، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس دین کے غلبہ کے لیے تو نے اپنا مال، یعنی میری طرف سے ملنے والی ہر نعمت، مال سے مراد فقط پیسے ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نعمت ہے۔ اللہ نے وقت دیا ہے تو وقت بھی مال ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو وہ بھی مال ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں تو وہ بھی مال ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ اس دین کے غلبہ کے لیے اگر جان بھی دینا پڑی تو کلمہ پڑھ کے تمہارا وعدہ ہو گیا کہ اب تم جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرو۔ یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ رب العزت نے شروع اور اینڈ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں کلمہ حسر استعمال کر کے بتایا کہ لوگوں تم مومن بن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اس دین کی سربلندی اور غلبہ کے لیے تم اپنا مال اور اپنی جان اس کے ساتھ اس راہ میں جد و جہد نہیں کرتے، ایفرٹ نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ جب تک یہ جد و جہد نہیں ہوگی تم ایمان کی تعریف پر کبھی پورا نہیں اتر سکتے۔
خیر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جس تحریک کا آغاز کیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بنے تھے، پھر قربانیوں کی تاریخ رقم ہوئی اور بالآخر وہ وقت آیا جب 8 ہجری کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور جس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب مکرم کو بھیجا تھا، آپ نے ایک مرتبہ اس دین کو سب باطل نظاموں پر غالب کر کے دکھایا۔ مگر حاضرین مکرم، 14 صدیاں گزر جانے کے بعد، بلکہ پوری 14 صدیوں کو ہی اگر آپ انالیسز کریں تو جس دین کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا تھا، پھر اس دین پر کئی مرتبہ زوال آیا۔ مگر جب کبھی بھی اس دین پر زوال آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجا جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی اتباع اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر پھر تحریک چلائی اور دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدل کر یہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی، عروج و زوال کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جب کبھی بھی دین اور امت پر زوال آئے گا تو اللہ پھر کسی نہ کسی مرد کلندر کو بھیجے گا جو پھر سے اس تحریک کا آغاز کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر دین اور امت پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلتا رہے۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں رتی برابر شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے۔ یہ میں نے دین کی ایک مختصر سی تصویر آج کی اس نشست کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھی۔ اس وقت اگر ہم اگلی بات کو لے کے چلیں تو وہ دین اور امت پھر زوال کا شکار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف ایک آسان سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے سن کر ہر کسی کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے بڑا زوال کیا ہو سکتا ہے۔ ہم تو خیر آپ احباب جو بیٹھے ہیں سارے علماء ہیں، علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کے تو کیا کہنے، آپ کی تو شان اور مقام بہت اونچا ہے، مگر بحثیت امت ذرا آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے ایک ہی کتاب نازل فرمائی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، مگر چشم تصور میں ذرا لائیں، بحثیت امت جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ اپنی وہ کتاب پڑھنا آتی۔ ہمیں وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک ہی کتاب ہے اور ہمیں صحیح ڈھنگ سے وہ کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں آتی۔ اور جن خوش نصیبوں کو وہ کتاب پڑھنا آ جاتی ہے، پھر اگلے سٹیپ پر سوچیں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس سے بڑا زوال اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب نہ پڑھنا آتی ہے نہ ہمیں سمجھ آتی۔ تو جس امت کو اپنی کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، سمجھ کوئی نہیں آتی، تو انہوں نے عمل خاک کرنا ہے، وہ کیا عمل کریں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت دین اور امت زوال کا شکار ہے۔ اور حاضرین مکرم، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ دین اور امت زوال کا شکار ہے، اسی طرح میں اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، جو میرا انالیسز ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر اگر صحیح معنوں میں اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو پھر سے عروج میں بدلنے کے لیے کوئی تحریک اثر بیکار ہے، اس تحریک کا نام ہے تحریک منہاج القرآن، اور اگر کوئی قیادت ایسا کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آپ سارے چونکہ منہاج القرآن سے منسلک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے تو یہ بات سن کر کلیپنگ کر دی۔ ممکن ہے یہی بات اگر کسی اوپن اجتماع میں باہر کرتا تو کئی لوگوں کو میری دماغی کیفیت پر شک ہونے لگتا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اور روئے زمین پر کوئی تحریک نہیں بچی، کوئی قیادت نہیں بچی؟
اور ہم جس علاقے میں جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں تو اتنی تحریکیں، اتنی جماعتیں، اتنی قیادتیں ہیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اٹ پٹو تو 100 نکل آؤں گی. ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی جماعت مل جائے گی، کوئی نہ کوئی قیادت مل جائے گی. تو کوئی سوچے کہ کیا میں نے سب کی ایفرٹس پر پانی پھیر دیا، ان کو نیگیٹ کر دیا؟ نہیں، میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کی. یہ بات آپ کے من کی پنہائیوں تک اتارنا چاہ رہا ہوں جو میں عرض کرنے والا. یاد رکھیں کہ روئے زمین پر کہیں بھی جب کوئی شخص آقا کے دین کی خدمت کا کوئی کام کرتا ہے تو بھلے سے پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، تنظیم کوئی بھی ہو، تحریک کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی پلیٹ فارم بھی نہ ہو، کوئی جماعت اور تنظیم بھی نہ ہو، کوئی تنہا کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر بھی آقا کے دین کی نوکری کا کوئی کام کرے تو اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھتا، بشرطے کہ نیت خالص، اللہ اس کو بھی اجر سے نوازتا. مگر حاضرین مکرم، آئیے جو میں نے بات کی ہے ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی. دیکھیے، دین کی خدمت کرنے کے ہزاروں گوشے ہیں. کئی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے وہ مسجدیں بڑی بنواتے ہیں، یہ بھی آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے. کئی لوگ مدرسے بڑے بنواتے ہیں، یہ بھی دین کی نوکری ہے. کئی لوگ ہر سال یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، یہ بھی آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے. کئی یتیموں کے لیے ادارے بنواتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، یہ بھی دین کی نوکری ہے. کئی بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فری دسترخوان کھولے ہوتے ہیں، لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں مفت کھانا کھا کر جاتے ہیں، تو یہ بھی آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ گلی محلوں میں جا کر ایک ایک دروازہ ناک کرتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، تو یہ بھی تو دین کا کام ہے، آقا کے دین کی نوکری ہے. کئی لوگ مدرسوں میں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی دین کی نوکری کا کام ہو رہا ہے. کئی لوگ آقا کی سنتیں سکھاتے ہیں، امامہ کیسے باندھنا ہے، مسواک کیسے پکڑنی ہے، لوٹا کیسے اپنے پاس رکھنا ہے، تو وہ بھی آقا کے دین کی نوکری کا کام کر رہے ہیں. اور اللہ کسی کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھے. مگر حاضرین مکرم، یہ بات من کی تختیوں پر لکھ لیں کہ یہ چند کام جو میں نے گنوائے، یہ اور اس طرح کے ہزاروں کام اور ہو سکتے ہیں، ان سارے کاموں پر اللہ اجر ضرور عطا کرتا ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست آقا کے دین کے غلبے کے ساتھ. دین کا غلبہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے. آپ پوچھیں گے دین کیسے غالب آتا ہے؟ دین کو آپ نے غالب کرنا ہے دنیا کے باطل نظاموں پر، تو اس دین کے غلبہ کے لیے پہلے ایک فکر چاہیے، ایک سوچ چاہیے، ایک تھاٹ چاہیے، پھر دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک چاہیے، پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک منظم پلاننگ چاہیے، اور پھر اس منظم پلاننگ کے مطابق ایک مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے. اب جا کر آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں آقا کے دین کے غلبے کے بھی کوئی امکانات ہو سکے. لیکن آپ اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لے لیں. جو تنظیمیں، جو جماعتیں، جو دین کا کام کرنے والے لوگ آپ نظر آتے ہیں، 99% تنظیمیں اور جماعتیں وہ ہیں جن کے ہاں دین کے غلبہ کی یہ فکر اور یہ سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ محض چند نیکی کے کام سمجھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، مگر اس سے دین، جب آپ کی فکر میں وہ چیز شامل نہیں ہے تو دین غالب کیسے آ جائے؟ اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا، یہ بات خالی کو میری فلسفی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا. آپ کبھی سورہ توبہ کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 19، 20 اور 21، یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں، گھر جا کے ان کو ضرور تلاوت کیجیے گا. میں یہ بنیادی ڈفرنس جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی غور کریں. باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، فرمایا لوگوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، میں نے تو عام غریبوں کو کھانا کھلانے کی بات کی ہے، عام مسجدوں کی بات کی ہے نا. اب قرآن سنیں قرآن کیا کہتا. فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے کا کام
وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر اور اس کی آبادی کا کام۔ فرمایا کیا تم نے ان کاموں کو اس شخص کی جد و جہد کی مانند سمجھ لیا؟ کون؟ کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، اور اس ایمان کے بعد آگے ایک کی بات کی ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، جس نے اس ایمان کے بعد اس دین کے غلبہ کے لیے پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، محنت کی، تو فرمایا کیا تم نے ان کاموں کو برابر کر دیا؟ اور آگے صراحت کر دی، لا یستوون عند اللہ، فرمایا یاد رکھو یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگلی آیت میں تو باری تعالیٰ نے مزید اس بات کو کھول دیا، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اور آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پھر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنی مال سے جہاد کیا، جد و جہد کی، ایفرٹ کی، کوشش کی، ان کے لیے فرمایا اعظم درجات عند اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اللہ کے ہاں بڑے اونچے درجات ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی حقیقت میں اپنی منزل مراد کو پاتے۔ تو حاضرین مکرم، باقی سارے کاموں پر اللہ اجر ضرور عطا کرتا ہے، مگر ان کاموں کے ذریعے دین غالب نہیں آتا۔ دین کے غلبہ کے لیے ایک مسلسل جد و جہد، ایفرٹ، کوشش، تگودو، ایک فکر، سوچ اور آج کے ساتھ اور دنیا کے حالات کا پورا ویژن اور ادراک رکھتے ہوئے جب تک نہ کی جائے، تب تک دین کے غلبے کے کوئی امکانات نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے باقی جتنے کام گنوائے ہیں اب ان کی کلیتاً نفی ہو جائے گی، نہیں۔ اس دین کے غلبہ کا جب وسیع تر سکوپ دیکھیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ایگزسٹ ضرور کریں گے، ان کو کلیتاً نیگیٹ نہیں کر سکتے، ان کی اہمیت بھی ہوگی، مگر تب جب پہلے بنیادی فکر آقا کے دین کے غلبہ کی۔ اور میں نے کہا 99% تنظیمیں اور جماعتیں وہ ہیں جن کے ہاں یہ سوچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور جو 1% کی گنجائش رکھ رہا ہوں، ممکن ہے کچھ تنظیمیں، جماعتیں یا قیادتیں ایسی بھی ملیں جو دین کے غلبہ کی بات کرتی ہیں، جو انقلاب کا نعرہ لگاتی ہیں۔ تو میں آپ کو پھر دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ایسی 2، 4، 5، 10 تنظیمیں، تحریکیں یا قیادتیں آپ کے سامنے ہوں تو کبھی ان کا انالیسس کریں، جائزہ لیں کہ یہ بندہ جو دین کے غلبہ کی بات کر رہا ہے تو اس کو دنیا کے حالات کا ویژن اور ادراک کتنا ہے، اس کے پاس اس دین کے غالب کرنے کے لیے فکر اور سوچ کیا ہے، اس کے پاس اس مقصد کے لیے منظم پلاننگ کتنی ہے، اب تک زندگی کے اندر اس نے اس مقصد کے لیے کیا کیا ہے۔ ان چند باتوں پر آپ انالیسس کریں گے نا تو جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے۔ ان میں سے کئی قیادتیں پھر آپ کو ایسی ملیں گی جو حادثاتی طور پر لیڈر بن گئے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے، انہوں نے سوچا نعرہ بڑا اچھا ہے، چلو تم بھی یہی نعرہ لگاؤ۔ مگر میں اس وقت جس قیادت کی بات کر رہا ہوں وہ قیادت کوئی حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنی، وہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر لیڈر نہیں بنی، بلکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادری کو اس صدی میں پیدا ہی اس دین کی سربلندی اور دین کے غلبہ کے لیے۔ آپ لوگوں کو تو یہ بات پہنچانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اکثر لوگ تو جانتے ہوں گے، آپ کبھی چشمے تصور میں لائیں، یہ باتیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی کہ حضور شیخ الاسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کی ولادت سے بھی قبل آپ کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کے پچھلے پہر حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے ایسی محنت کرے، ایسی خدمات انجام دے کہ دین کا جھنڈا پھر پوری دنیا پر لہرائے۔ اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ فرید الدین مبارک ہو،
اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام بھی طاہر رکھنا۔ اور کیا کیا بشارات دی، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے جھنگ میں رہنے کا موقع ملا ہے، کم و بیش 3.5 سال میں نے جھنگ میں گزارے ہیں، اور ان لوگوں سے مجھے شرف ملاقات رہا ہے جو قبلہ حضور کے بچپن کے ساتھی ہیں، کلاس فیلوز ہیں آپ، اور میں نے اپنے کانوں سے ان کی زبانوں سے یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام ابھی پرائمری کے طالب علم ہوتے تھے، اس وقت بھی اپنے گھر کے باہر کارنر پر جو آپ کے دادا جان نے ایک پتھر لگایا ہوتا تھا اس پہ چڑھ جاتے، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، اور ان سے جب گفتگو فرماتے تو اس کا لب لباب اور نچوڑ ایک ہی ہوتا تھا کہ میں اپنے آقا کے دین کی ایسی خدمت کروں گا کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرائے۔ میں نے بتایا کہ وہ حادثاتی طور پر لیڈر نہیں بنے، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا۔ 1973 کے اندر جب تحریک منہاج القرآن کا ابھی وجود بھی نہیں تھا، آپ پنجاب یونیورسٹی میں ابھی طالب علم تھے، اس 1973 کے اندر آپ نے ڈائری لکھی، اور وہ ڈائری آج بھی پرانی فلسفہ انقلاب کی دوسری جلد کے اینڈ پر وہ ساری چھپی ہوئی ہے، اس کو پڑھے، وہ لمبا مضمون ہے، ایمان افروز آپ کے جملے ہیں، آپ نے پوری منظر کشی کی ہے کہ میں کس طرح تحریک کا آغاز کروں، آقا کے دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد شروع ہوگی۔ شروع میں لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لوگ میرا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، راستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بڑی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا، مگر دنیا کی کوئی طاقت میرے اٹھے ہوئے قدموں کو روک نہیں سکے گی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو میری باتیں سمجھ بھی آئیں گی، قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہونے کے بعد وہ وقت آئے گا جب آقا کے دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا۔ یہ 1973 میں آپ نے لکھا تھا۔ کئی میرے دوست بیٹھے ہوں گے، مجھے یاد ہے 80s کے اواخر میں تحریک منہاج القرآن تو بن چکی تھی، مگر پاکستان سے باہر تحریک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہم جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں پڑھتے تھے، اور قبلہ حضور کبھی کبھی سارے طلباء کو اکٹھا کر کے جب ایک نشست کرتے تو اس میں فرماتے کہ بیٹے دھیان سے پڑھا کر، ایک وقت آئے گا میں نے آپ سے بڑے بڑے کام لے لیں، آپ میں سے کسی کو لندن میں ڈائریکٹر بنا کے بھیجوں گا، کسی کو فرانس بھیجوں گا، کسی کو جرمنی بھیجوں گا، کسی کو امریکہ بھیجوں گا، کسی کو ڈنمارک اور ناروے بھیجوں گا، اور ہم آپ کی باتیں سن کر ایک دوسرے کے چہروں کو تکتے کہ کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ صفوں پہ بیٹھ پہ پڑھنے والے لوگ یہ امریکہ اور فرانس میں جا کر ڈائریکٹر بنے۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اس مرد کلندرز کی زبان سے نکلی ہوئی بات آج وقت نے ثابت کر دی کہ وہ جنگ کی سرزمین سے جنم لینے والا شخص دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں اپنا تحریکی نیٹ ورک قائم کر دیتا ہے، اور ایسے ایسے عظیم الشان مراکز کہ صرف یو کے بریڈ فورڈ کی سرزمین پر 5 ایکڑ کی سرزمین پر اللہ کا گھر اور اسلامک سینٹر بن رہا ہے، جس کے لیے ابھی الہدایہ کیمپ کے بعد اولڈم کے اندر جو ایک فنڈ ریزنگ کی تقریب ہوئی ہے، اور پھر تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کہ آپ کی اس ایک نشست کے اندر کم و بیش کوئی 1.25 ارب کے لگ بھگ روپے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اتنا بڑا مرکز بننے والا ہے کہ وہ یورپ کا سب سے بڑا مرکز، اور یو کے کی حکومت اس پر شیلڈ پہلے ایوارڈ کر چکی ہے صرف نقشے اور پلاننگ کو دیکھ کر۔ لندن مجھے رہنے کا موقع ملا ہے، وہ ہمارا ایک سینما ہال تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنایا، کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کر اسلامک سینٹر بنا دیا۔ یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، اسپین، اٹلی، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، جس ملک میں جائیں کہیں 1-1، 2-2، 3-3، 5-5، 7-7، اور یو کے میں تو کم از کم 18 کے لگ بھگ ہمارے مراکز ہیں، اور وہاں آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو اس وقت صفوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، مگر آج وہاں پر ایز اے ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کئی بار دیکھتے ہیں کہ قائد محترم کئی بار ایسی باتیں کرتے ہیں جو قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، بڑے بڑے لیڈروں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور لیڈر تو کیا کئی محبت کرنے والے ہم میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی، مگر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کہا تھا سچ کہا۔ حاضرین مکرم یاد رکھیں، وہ وقت بہت جلد آنے والا، اچانک ہم ایک دن سو کے اٹھیں گے اور ہمارے کان
یہ سماعتیں سنیں گی، یہ سماعتیں ہمارے کانوں سے ٹکرائیں گی کہ اللہ نے اس دھرتی پر مستحوی انقلاب کا سویرا بھی طلوع کر دیا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھنے والی اس تحریک میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کریں گے، اپنا رول پلے کریں گے، اور اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا حصہ دیں۔ ایسی تحریکیں روز روز پیدا نہیں ہوتی، ایسی شخصیات روز روز نہیں آتی، اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے ہم کے تعارف میں آخری بات کی تھی کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے اس تحریک اور قیادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جس تحریک اور قیادت کا جینا اور مرنا ہی آقا کے دین کے غلبہ کے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اب ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس مرد کلندر کی آغوش میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، 7 سال اس مادر علمی میں گزارے۔ اس مرد کلندر کی فکر ہمارے رگو پے کے اندر موجود ہے، مگر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں ان کا دست و بازو بننے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک شخص کا کام ہے؟ ہم اپنا رول کب پلے کریں؟ یہ ذمہ داریوں کی بات میں کر رہا ہوں، ذرا اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ بس یہاں سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اپنی نوکری اور جاب میں اس قدر مگن ہو گئے کہ بھول گئے ہم نے کس قیادت کے ساتھ بیٹھ کر دن اور رات گزارے، ہمارا مشن کیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک نظامت دعوت جو میکسیمم اس وقت 8 افراد پر مشتمل ہے، کیا پورے پاکستان کے اندر وہ دعوت کا کام پورا انجام دے سکتے ہیں؟ کبھی ممکن نہیں۔ نظامت تربیت جو کل 2، 2.5 یا 3 بندوں پر مشتمل ہے، کتنا کا کام کرتے؟ ہماری کورسز کی ٹیم کل 4 بندوں پر، 5 بندوں پر مشتمل ہے، کتنا کام کر لے؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم سارے اپنے اس منصب اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے قائد، اپنے شیخ اور اپنے مربی کا دست و بازو بن کر میدان عمل میں نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ شاید ہم یہ کام کر کے کوئی حضور شیخ الاسلام پر احسان کریں، کوئی تحریک پر احسان کریں گے، یہ ان پر احسان نہیں بلکہ یہ تحریک اور مشن کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی، فکر دی اور آقا کے اس دین کی سربلندی کی جد و جہد کی طرف بلایا کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں۔ ہم پریشانیوں کا رونا روتے ہیں نا کہ بڑی پریشانیاں ہیں۔ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا، شاید وہ ہمارے ہی حال کی ترجمانی کی تھی جو اقبال نے شکوہ میں پہلے بندوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا تھا۔ یہ شعر سنانا مقصود نہیں ہے، صرف اقبال کے اشعار کی شکل میں آپ کو جگانا مقصود ہے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ پہلے جب بندوں کی طرف سے خدا سے شکوہ کیا تو میں چند رینڈم اشعار جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا۔ بندوں کی طرف سے جب خدا سے شکوہ کیا تو اقبال نے اس کی ترجمانی کی کہ آج کے دور کا مسلمان اور نام نہاد مومن اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گناہ ہے کہ مولا صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، اوروں کو تو ملے ہوروں قصور اور مسلمان سے فقط وعدہ حور، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یوں شکوہ گناہ ہے، مگر اقبال نے پھر اس کا جواب بھی لکھا، اور جواب اقبال نہیں دے رہا بلکہ خدا بندوں کو جواب دے رہا، اور خدا پوچھ رہا ہے کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، اور بتاؤ صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے،
میرے کعبہ کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ اور یہ ساری باتیں کر کے فرمایا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ آگ بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان تھا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ فرمایا تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ اور جس شعر پر اقبال نے اینڈ کیا ہے جواب شکوہ کا، جھنجھوڑ کے رکھا ہے اقبال، اور اقبال نہیں کہہ رہا، خدا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ خدا ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ بندے بس تو میرے مصطفیٰ کا وفادار بن جا، بس وفادار بننا تیرا کام ہے، پھر میں خدا بھی تیرا ہوں اور میری ساری کی ساری خدائی بھی تیری۔ مگر کیا خیال ہے، وفاداری صرف اس چیز کا نام ہے کہ اب میلاد آ گیا ہے تو گھروں میں بس میلاد کا ایک ایک جلسہ کر لیں اور بات ختم، یا تسبیح لے کے ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سمجھے ہم سے بڑا وفادار کون ہے؟ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور آپ جا کر اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کریں۔ مجھے بتائیں کہ آج کوئی اور نبی آ گیا ہے، کوئی اور رسول آ گیا ہے؟ ہمارے آقا 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہوگی۔ جب دور انہی کا ہے تو یہ ذمہ داری آج بھی آقا کے کندھوں پر ہے، دین کو باطل نظاموں پر غالب کر۔ اور آقا آج بھی گنبد خضرا میں تک رہے ہیں کہ کون میرا امتی ہے جو دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کے غلبے اور اظہار کے لیے اور اس دین کے احیاء کے لیے پھر میدان عمل میں نکلتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان کی شکل میں کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلتا ہے۔ ہم سے بڑھ کر ان چیزوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو آج یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ باری تعالیٰ نے یہ جو سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی رہے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو بری باتوں سے روکتی رہے، اور فرمایا جو یہ کریں گے یہی حقیقت میں فلاح پاتے۔ مجھے بتائیں اگر منہاج القرآن کے فضلاء، منہاجیات اور نظام المدارس علماء کونسل سے متعلق علماء اگر یہ اللہ کے قرآن اور دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو کیا خیال ہے یہ کام نون لیگ کو کرنا چاہیے یا پیپلز پارٹی سے توقع رکھتے ہیں؟ حاضرین مکرم، ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی، آج صرف اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو احساس کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف 5، 10، 15، 20 لوگ نہیں، آپ جتنے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں رہیں اپنا کام کریں، نوکری کریں، جاب کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دینی اور ایمانی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر دن حاجین بھائی اور بہن کم از کم مہینے کے اندر 10 درس قرآن ضرور دیں۔ آپ اپنے گرد و پیش کے حالات جہاں آپ متعلق ہیں، کوئی مسجد ہوگی جہاں نماز پڑھتے ہوں گے، وہاں کوشش کریں درس قرآن کا حلقہ قائم کریں۔ ایک ہے بڑی سطح پر دروس قرآن، جن کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے وہ بڑی سطح پر دروس قرآن کریں۔ ابھی الوی صاحب پوری تفصیل بتائیں گے آپ نے کیسے اس سسٹم میں ان ہونا۔ آپ کے لیے ہماری تنظیمات انشاءاللہ بڑی نشستوں کا اہتمام کریں،
ابھی آخری سیشن میں قبلہ حضور تنظیمات کو بھی یہ میسج اور پیغام دیں گے کہ جہاں میرے بیٹے اس کام کے لیے نکلیں گے ان کے لیے ماحول بنانا ہے تنظیمات، مگر ہم نے صرف انہی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم خود اپنے لیے ماحول بنائیں۔ جو بڑی سطح پر دروس نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا کہ جس مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھتا ہے کسی نماز کے بعد وہاں حلقہ قرآن شروع کر لیں، عرفان القرآن کو سامنے رکھیں، روز 5-7 آیتیں پڑھیں، ان کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح کر دیں، لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنا تعلق بنائیں اور پھر اس بنیادی فکر کو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ تو حلقہ حدیث شروع کر لیں، منہاج السبی کو لے لیں، منہاج السبی کے حلقات شروع کریں۔ اور اب ہماری مرکزی نظامت دعوت و الحمدللہ دروس عرفان القرآن کے ساتھ دروس عرفان الحدیث اور دروس عرفان التصوف بھی شروع کر چکی۔ انشاءاللہ ایک جال پھیلائیں گے، وہ مہینے کے اندر 40 مقامات پر جا کر دروس قرآن دیتے، پورا مہینہ ان کا باہر گزرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص قائد محترم کا دست و بازو بنے، اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیں، اور بالخصوص ابھی مراکز علم کی بات سنی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو جہاں میٹرک پاس بندہ مرکز علم میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کو مرکز علم بنائے، اپنے گلی محلے کے لوگوں کو وہاں پر بلائیں، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو اس مقصد کے لیے جمع کیا ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایمان کی شکل میں وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کا دست و بازو بنے، اور اس غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بن کر، قائد بن کر، لیڈر بن کر، آپ ہراول دستہ ہیں حضور شیخ الاسلام کے اس کافی، آپ لیڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب اس مرد کلندر کی قیادت میں اس دھرتی پر مستوی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، قائد ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ کچھ رول پلے کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان چند باتوں کو آپ اپنے من میں جگہ دیں گے، اور ہم آج سوچیں گے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور انشاءاللہ وہ کیسے ادا کرنی ہے۔ آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ کے معاون رہیں گے، جہاں جہاں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے۔